हाशिम साफ गोई से बोला तो तालिब ने कहा, ये पुरानी बातों को छोड़ें। बस आप संडे को आ रहे हैं हमारे घर। वैसे आपकी यहाँ रिहाइश किसके घर है? मुझे यहाँ ऑफिस की तरफ से रिहाइश मिली हुई है, हाशिम ने बताया। आप लोग बैठें, चाय पिएं। हाशिम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो इस वक्त स्नैक बार में मौजूद था। हाँ, हम भी चाय ही पियेंगे। दरअसल हम यहाँ ब्रोस्ट खाने आए थे। मायरा कुर्सी पर बैठते हुए बेतकल्लुफ़ी से बोली तो हाशिम ने वेटर को इशारे से बुलाया और ऑर्डर देने लगा। रात की तारीकी पूरी तरह फैल चुकी थी। मेरीन अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में गुम थी। क्या सोच रही हो? सना खानम जो उसे काफ़ी देर से देख रही थी गोया हुई। मम्मा, मैंने बाहर सेटल होने का इरादा कर लिया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मेरा वीज़ा आ जाए तो मैं यहाँ से निकलूँ। मुझे यहाँ घुटन सी होने लगी है मम्मा। मुझे उजात अंकल को देखकर अजीब सी फीलिंग होती है। मेरा बस चले तो मैं उन्हें जान से मार दूँ। उसके लहजे में शदीद नफरत थी। मेरीन, ये बात मैं तुम्हारे मुंह से पहले भी सुन चुकी हूँ और तुम्हें समझा भी चुकी हूँ। अपने अंकल से मुतल्लिक़ ख़यालात अपने दिल तक रखा करो। दीवारों के भी कान होते हैं। सिकंदर की अपनी बीवी से इख्तलाफात हुई हैं, तलाक नहीं हुई। वो तुम्हें वहाँ बुला तो रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो मारिया को तलाक देगा। वो अपनी बीवी को रखे जे छोड़े, मुझे इससे दिलचस्पी नहीं। मैं तो बस बाहर सेटल हो जाना चाहती हूँ, वहाँ की आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेना चाहती हूँ, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। सिकंदर के होते हुए तुम अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, सना खानम ने नखुवत भरे लहजे में कहा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे इंग्लैंड की नेशनैलिटी मिल जाए तो मैं आपको भी अपने पास बुला लूँगी। वहाँ जाकर मेरे लिए सिकंदर से तलाक लेना आसान होगा। ये सुनकर सना खानम को झटका सा लगा और वो होंठ सदा सी होकर उसको घूरने लगी। आज सुबह से मौसम खुशगवार था। हाशिम मायरा के घर डिनर पर पहुंचा तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। डिनर से फारिग होकर मायरा चाय बनाकर लाई। आप तुम्ही के घर से ऐसे गए कि दोबारा लाहौर पलट कर नहीं आए। बस मौका ही नहीं मिला। चाची फरखंदा के घर से बहुत सी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। पहले शर्मीन से कभी कभार बात हो जाती थी तो खैरियत मालूम हो जाती थी। अब तो 2 साल हो गए हैं, मेरी उससे बातचीत नहीं हुई। कब तक इरादा है उसकी शादी का? हाशिम ने पूछा तो मायरा ने एक सर दा भरी। आपकी एंगेजमेंट तो 1 माह पहले ख़त्म हो गई। वो लोग हमें समझ में नहीं आए। वो शादी का नाम नहीं ले रहे थे। एंगेजमेंट को 2 साल हो गए। इतना अरसा तो परखने के लिए काफ़ी होता है। शर्मीन, आप भी इस हफ्ते यहाँ आने वाली हैं। आप आइएगा हमारे घर। यूँ रोज़ाना मुनासिब नहीं लगता, हाशिम बोला तो तालिब ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, अब तो हम दोनों की अच्छी वाकफियत हो गई है, इसलिए इस घर को अपना घर समझते हुए जब दिल चाहे बेधड़क आ जाया करो। वैसे शर्मीन जहाँ कितने दिन रुकेगी? हाशिम ने पूछा तो मायरा के बजाय तालिब ने जवाब दिया, मायरा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शर्मीन उसकी डिलीवरी तक रुकेगी। यहाँ मायरा का ख्याल रखने के लिए किसी का मौजूद रहना ज़रूरी है। मैं तो घर पर हर वक्त होता नहीं हूँ। पहले अम्मी होती थी हमारे साथ, वो भी भाई के पास कनाडा चली गई हैं। अब देखो कब लौटती हैं। शर्मीन आएगी तो मैं तालिब की बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। आप भी आइएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। मायरा ने दावत दी तो हाशिम ने भी आने की हामी भर ली। चाय पीते ही वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। यहाँ आकर उसे अपनायत का एहसास हुआ था। मायरा के घर से रवाना हुआ तो रास्ते में एक शख्स दिखाई दिया। औरत की गोद में एक बच्ची भी थी। जैसे ही उस शख्स ने औरत का हाथ पकड़ उससे खींचने की कोशिश की, हाशिम की नज़रें उस औरत के चेहरे से टकराईं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाशिम ने बाइक से उतरकर उस शख्स को ललकारा तो उसने पहले तो हाशिम पर हमला करने का इरादा किया, मगर जब हाशिम ने नज़दीक पहुंचकर उसको मारना शुरू किया तो वो उसकी ताकत का अंदाज़ा करके वहां से भाग खड़ा हुआ। सामने खड़ी समरीन जो अपना रास्ता साफ देखकर निकल जाना चाहती थी, हाशिम की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। समरीन, तुम इतनी रात में तन्हा क्या कर रही थी? समरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में तैरती नमी और चेहरे पर छाई उदासी ने बहुत कुछ कह दिया था। हाशिम को यूं लगा जैसे वो ख्वाब की कैफियत में है। समरीन से उसकी यूं मुलाकात होगी उसने सोचा भी नहीं था। कभी दौलत का हुसूल मेरीन की अवलीन आरजू थी। अब जबकि वो दौलत और शोहरत पा चुकी थी तो उसे मोहब्बत की कमी महसूस होती थी। वो दोनों शॉपिंग पर जा रहे थे। कार में बैठते ही सिकंदर ने खामोशी को तोड़ा, जबकि मेरीन मोबाइल पर आए मैसेजेस पढ़ने में मसरूफ थी। मैं उन मर्दों जैसा नहीं हूँ जो औरत को इज्जत नहीं देते। अगर मैं ऐसा होता तो तुमसे शादी नहीं करता। सन्ना आंटी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और तुम भी तो शोबे से वाबस्ता हो। ऐसी लड़कियों को लोग अच्छा नहीं समझते। इसके बावजूद मैंने
تم سے شادی کی اور نبھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ ماریا میری زندگی سے نکل گئی ہے۔ میں چاہتا تو تجھ سے شادی کر لیتا۔ وہاں انگلینڈ میں میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہے۔ سکندر اپنی قصیدہ گوئی میں مصروف تھا کہ میرین بول پڑی، پلیز سکندر، اپنی گفتگو میں میری مما کو مت لایا کریں۔ وہ جیسی بھی ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم دونوں کے رشتے میں دراڑ نہیں آنی چاہیے، اس لیے سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ میں نے تو سچی بات کیا۔ تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ڈیکریٹ کیا ہے تو اس کے لیے سوری۔ میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف تمہاری محبت چاہتا ہوں۔ مخمور لہجے میں بول رہا تھا۔ اب یہ محبت تمہیں کبھی ملے گی یہ بھول جاؤ سکندر۔ مرین کوشش کے باوجود یہ کہہ نہ سکی، صرف دل میں سوچ کر رہ گئی۔ سمرین اور ہاشم ریسٹورنٹ کے تنہا گوشے میں موجود تھے۔ سمرین کو اس وقت کسی غم خوار کی ضرورت تھی جس کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ مما کے کہنے پر میں نے قاضی سے شادی تو کر لی تھی، مگر میں اس کے ساتھ کبھی خوش نہ رہ سکی۔ شادی کے 6 ماہ بعد وہ آئرلینڈ چلا گیا تھا، مجھے اپنے کزن فلک کے گھر چھوڑ کر۔ میں بطور کرایہ دار اس کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ اس کے شوہر، مہت بھائی اور دونوں بڑے بیٹے بہت بد زبان اور جھگڑالو ہیں۔ قاضی ہمیں بس پیسے بھیج دیتا ہے تاکہ ہم ماں بیٹی کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ وہ مجھے اپنے پاس بلاتا ہے نہ خود آتا ہے۔ کم از کم اس میرب کو دیکھنے تو آنا چاہیے تھا۔ سمرین نے اپنی گود میں لیٹی پیاری ہوئی سی بیٹی پر پیار بھری نظریں ڈالیں۔ میرب کو چیسٹ انفیکشن ہو گیا ہے۔ میں انجیکشن لگوا کر ہاسپٹل سے گھر جا رہی تھی کہ وہ شخص مجھے تنگ کرنے لگا۔ ہمارے معاشرے میں عورت کا تنہا رہنا مشکل ہے، سمرین نے بتایا تو ہاشم نے جواباً کہا، سمرین تمہیں رات میں تنہا نہیں نکلنا چاہیے تھا، اپنے شوہر کی کزن کو ساتھ لے لیتی۔ وہ لفنگا تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت بھی کر سکتا تھا۔ وہ تو میں اتفاقاً وہاں پہنچ گیا۔ ہاشم تم فلک آپا کے شوہر کو نہیں جانتے، انہوں نے فلک کو ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا۔ ویسے بھی اب اپنے کام خود سے کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، شوہر سے تو نام کا رشتہ رہ گیا ہے۔ ماما اور بابا بہت جلد دنیا سے رخصت ہو گئے، بھائی اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ سیٹل ہو گئے ہیں۔ امریکہ تو ان کے خوابوں کی سرزمین تھا، لے دے کر میں ہی ہوں جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سمرین اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میری جاب یہی ہے، تم میرا فون نمبر لے لو، کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتانا۔ ہاشم نے یہ کہتے ہوئے سمرین کے موبائل پر اپنا نمبر نوٹ کروا دیا۔ ایسی کیا خاص بات انظر میں ہے جو تم پارٹی میں مجھے نظر انداز کر کے اسے سرگوشی میں لگی ہوئی تھی؟ یہاں آ کر تم کو زیادہ آزادی مل گئی ہے جس کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ مت بھولو ہمارے گھرانے کی بھی کچھ روایات ہیں، تم انظر سے یوں بےتکلفی کا مظاہرہ کرو گی اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ سکندر کا ہاتھ مرین پر اٹھنے ہی والا تھا کہ وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سکندر آپ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ورنہ میں کال کر کے پولیس کو بلا لوں گی۔ میں انظر کو اپنا کزن اور دوست سمجھتی ہوں، آپ ایسے گھٹیا الزامات مجھ پر لگا رہے ہیں، مجھے تو آپ کی وجود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ جب آپ کا دل چاہتا ہے میرے پاس آ جاتے ہو، ورنہ ماری اور بچوں کے پاس ہوتے ہو۔ آپ نے اپنا دل بہلانے کے لیے مجھے رکھا ہوا ہے۔ مرین چیخ کر بولی تو سکندر کا اٹھتا ہاتھ رک گیا۔ وہ غصے میں گویا ہوا، زیادہ پاک باز بننے کی ضرورت نہیں، میں نے غلطی کی تمہیں یہاں لا کر، تمہیں وہیں جانا ہوگا اپنی ماں کے پاس۔ بھول جائیں کہ میں یہاں سے جاؤں گی، جس دولت کے چکر میں آپ نے مجھے اپنایا ہے اس میں سے کچھ بھی آپ کو ملنے والا نہیں۔ میں تو پہلے ہی آپ سے طلاق لے لیتی، مگر میں آپ کے بابا کی وجہ سے میری جان نہیں چھوڑتے۔ یہاں آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اس وقت تم غصے میں ہو، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، مگر ایک بات میری بھی سن لو، تمہاری ماں کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی، وہ میرے بابا کے رحم و کرم پر ہے۔ سکندر نے جواباً اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے آخری جملے تھے، مرین کی بولتی بند ہو گئی۔ ماہرہ طالب کی برتھ ڈے ارینج کر کے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پنک کلر کے سوٹ میں شرمین خاصی پرکشش لگ رہی تھی۔ ہاشم سے رسمی لیگ سے لیگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ کھل سا گیا تھا، وہ اسے پہلے سے زیادہ ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا اور شرمین نے اس کی تعریف بھی کر دی تھی۔ ماہرہ نے برتھ ڈے میں کئی افراد کو مدعو کیا ہوا تھا، ہاشم کو بھی یہاں آ کر اچھا لگا۔ طالب نے محسوس کر لیا تھا کہ شرمین اور ہاشم کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کچھ زیادہ ہی ہے۔ سب کی موجودگی کو نظر انداز کیے وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ رات 12 بجے جب تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے، کل ورکنگ ڈے ہے ماہرہ، ہمیں سونے کی تیاری کرنی چاہیے، طالب بولا۔ ٹھیک کہا آپ نے، مجھے بھی اب چلنا چاہیے۔ ہاشم ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ شرمین، طالب اور ماہرہ اسے گیٹ تک رخصت کرنے آئے۔ مجھے لگتا ہے کہ شرمین اور ہاشم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ آج کی تقریب میں وہ دونوں جس طرح ارد گرد سے غافل ہو کر باتوں میں مصروف تھے، مجھے تو ایسا ہی لگا۔ بیڈ روم میں پہنچ کر طالب نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں، ہاشم بھائی اور آپی کی دوستی اس وقت ہوئی تھی جب وہ جاب کے سلسلے میں امی کے گھر آئے تھے، اس کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی نہیں۔ آج کئی سالوں بعد ملے تھے تو یقیناً پرانی یادیں تازہ کر رہے ہوں گے۔
اگر وہ واقعی آپ ہی کو پسند کرتے تو اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کرتے، ورنہ آپ کی شادی تو ہو بھی چکی ہوتی اگر ان کے ہونے والے سسرالی اچھے ہوتے۔ ماہرہ نے طالب کی بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا تو طالب نے اس بات پر مزید بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سمرین نے جب سے ہاشم کو اپنا غم گسار دوست بنایا تھا، خود کو مضبوط محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی۔ اب اکثر ان کی ملاقاتیں ہونے لگی تھی۔ وہ میرب سے بھی بہت پیار کرتا تھا۔ وہ تینوں اکٹھے پارک جاتے تو یوں لگتا کہ ایک ہی خاندان کے فرد ہوں۔ سمرین کا ضمیر بعض اوقات ملامت بھی کرتا کہ اس کا ہاشم سے میل جول درست نہیں۔ آنٹی نے جب پہلے سے ریجیکٹ کر دیا تو اب جب وہ ایک بچی کی ماں ہے اور اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے تو وہ اسے قبول نہیں کریں گی۔ پھر بھی وہ ہاشم کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ سمرین، تم نے کہا تھا کہ تم اپنے شوہر سے بہت جلد طلاق لے لو گی، کیا تم نے اس سلسلے میں اس سے کوئی بات کی؟ ہاشم نے ایک دن پارک میں گھاس پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میری ہمت ہی نہیں ہوئی، اب وہ مجھے لینے آ رہا ہے، بقول اس کے کہ میرب کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ جواباً بولی، اور تمہیں؟ مجھے تو اس سے کوئی لگاؤ نہیں، بس ایک تعلق ہے جو میں نبھا رہی ہوں۔ ہاشم کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوا، تم نے مجھے ان حالات کے تعلق بتایا تھا جن کے تحت تمہاری شادی ہوئی تھی۔ تم شادی کے بعد 6 ماہ ہی قاضی کے ساتھ رہی ہو، اس کا سلوک تمہارے ساتھ ظالمانہ تھا؟ نہیں، ہم جتنے عرصے ساتھ رہے قاضی نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، پھر بھی میرے دل میں اس کی محبت نہ پیدا ہو سکی کیونکہ مجھے تم سے دور کرنے کا ذمہ دار وہ تھا۔ ہاشم، تم میری محبت ہو، میں تمہیں بھلا نہیں سکی، اس لیے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی خود کو تم سے ملنے سے نہ روک سکی، مگر طلاق لینے سے پہلے مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنا ہے۔ وہ جیسا بھی ہے میری بیٹی کا باپ ہے اور ہمیں لینے بھی آ رہا ہے۔ ہاشم حیرانی سے اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی خاطر غازی سے طلاق لے لے گی۔ سمرین، تمہاری باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ تم غازی سے طلاق نہیں لے رہی، کیا تمہارے دل میں اب میری کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے ارادے بدل گئے ہیں؟ ہاشم کے لہجے میں کرب تھا۔ ہاشم، میرے دل میں تمہاری محبت ہے، مگر میری یہ خود غرضی ہوگی کہ میں ایک بیٹی کو باپ سے جدا کر دوں، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرے گا۔ میں تو تمہیں پانے کی خاطر اپنے والدین کی ناراضگی مول لینے کے لیے تیار تھا، مجھے تم سے محبت تھی اور رہے گی۔ رہی بات ماضی کی تو اس وقت کی بات اور تھی، میں امی کی جذباتی باتوں میں آ گیا تھا، اب ان کے پاس مجھے روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میری بہنیں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں، تم اگر طلاق لینا نہیں چاہتی تو میں تم پر دباؤ نہیں ڈالوں گا، میری آس تو تم نے توڑ ہی دی ہے۔ ہاشم کے لہجے میں درد تھا۔ سمرین نے گھاس میں بیٹھی میرب کو اٹھایا جو ٹکر ٹکر ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے یوٹتا دیکھ کر ہاشم نے پوچھا۔ گھر جا رہی ہوں، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے۔ وہ رکے بغیر تیزی سے قدم اٹھانے لگی تو ہاشم بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ گیٹ سے نکل کر جب وہ رکشہ میں بیٹھنے لگی تو ہاشم نے خاموشی سے اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سمرین کو گھر چھوڑنے کی آفر نہیں کی تھی۔ اس بات میں آ کر سمرین نے ہاشم کو انکار کر دیا تھا جس کا اسے شدید رنج تھا۔ وہ دل میں کسک لیے گھر پہنچی تو فلک آپا نے اسے نیچے ہی روک لیا۔ جنریٹر خراب ہو گیا ہے، الیکٹریشین کو دکھایا تھا، وہ پورے 15,000 مانگ رہا ہے جنریٹر بنانے کے۔ اب دیکھو نا، لوڈ شیڈنگ میں اس کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تم دے دو، تمہارے شوہر کی کمائی تو باہر کی ہے۔ وہ بولی تو سمرین کو غصہ آ گیا۔ آپ کو تو ہر وقت پیسے ہی چاہیے ہوتے ہیں، جب دیکھو بہانے بنا کر مانگتی رہتی ہیں، کرایہ تو میں وقت پر ادا کر دیتی ہوں، آپ جو رقم قرض کے نام پر مانگتی ہیں وہ آپ ادا نہیں کرتی۔ اپنے شوہر اور بیٹوں سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ کمایا کریں؟ کب تک آپ کما کر انہیں پالتی رہیں گی؟ یہ آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ بھائی گھر بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹے دن بھر آوارگی کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ فلک آپا کچھ کہتی، بھائی کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئے۔ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ تم میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری اور میری بیٹوں کی بےعزتی کرو؟ میرے بیٹے نہیں کما رہے ہیں، تم کو اس سے کیا مطلب؟ کان کھول کر سن لو، یہ میرا گھر ہے جس میں میں تم جیسی عورت کو کرایہ کے طور پر برداشت کر رہا ہوں۔ تم جس قسم کی عورت ہو، جس طرح تمہاری شادی ہوئی ہے، وہ سب مجھے معلوم ہے، اور یہاں جو تم نئے گل کھلا رہی ہو وہ بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عماد الدین نے چیختے ہوئے کہا تو سمرین کا جسم سن ہو کر رہ گیا۔ بچی کو گھمانے کے بہانے یہ کیا کر رہی ہے، مجھے معلوم ہے۔ تم جاؤ اندر، فلک آپا شوہر سے مخاطب ہو کر بولی۔ آئی بڑی، مجھ پر تنقید کرنے والی، اپنا کردار تو دیکھے، شوہر باہر بیٹھا عیش کر رہا ہے اور بیوی ادھر، لوگ تو ہمیں کہیں گے کہ ہم نے کیسی عورت کو کرایہ دار رکھا ہوا ہے۔ عماد الدین بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں جا چکا تھا۔ سمرین کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ سرخ تھا۔